अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ाला इब्राहीमु रब्बि जअल हाज़ल बलद आमिना वजुनुबनी व बनी अन नअबुदल असनाम। नाज़रीन इकराम, मैंने सूरह इब्राहीम सूरह नंबर 14 की आयत नंबर 35 पढ़ी है। आज मेरा टॉपिक है वतन से मोहब्बत। जो आयत मैंने पढ़ी उसकी मुनासिबत से मैं चंद बातें आपके सामने रखूँगा। वतन से मोहब्बत ये सबसे अहम चीज़ है और अल्हम्दुलिल्लाह हर हिंदुस्तानी के दिल में वतन से मोहब्बत है, चाहे वो मुसलमान हो या कोई दूसरा हो। कुरान और हदीस के अंदर वतन से मोहब्बत के बारे में बहुत सारी चीज़ें मिलती है। याद रखिएगा, इंसान तो इंसान, हैवान को भी अपनी जगह से मोहब्बत है, चरिंद और परिंद को भी अपनी जगह से मोहब्बत है। वो लोग सुबह घोंसले से निकलते हैं लेकिन वापसी फिर अपने घर को ही होती है। तो अपना घर तो घर होता है, इसलिए देश को देश बोलते हैं और परदेश को परदेश बोलते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, आप देखिएगा जहाँ हम और आप पैदा होते हैं वहाँ की मिट्टी से जो मोहब्बत है, क्या कहना, कोई आदमी बयान ही नहीं कर सकता। हम मुसलमान, भारतीय मुसलमान बाई चांस नहीं बल्कि बाई चॉइस हैं। हम मुसलमान बाई बर्थ भी भारतीय मुसलमान हैं, बाई डेथ भी हैं, इंशाअल्लाह भारतीय मुसलमान हैं। हम मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान है और अगर मर गए तो कब्रिस्तान है। तो वतन से मोहब्बत अहम चीज़ है। जो आयत मैंने पढ़ी आप गौर करते हुए चलिए। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह तो इस शहर को अमन व शांति वाला बना दे। तो गोया के वतन से मोहब्बत में दुआ कर रहे हैं कि मक्का शहर को अमन व शांति वाला बना दे और ऐ अल्लाह मुझे और मेरी औलाद को बुत पूजने से दूर रखना। वतन से मोहब्बत एक ऐसी है कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का शहर के लिए अल्लाह से दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह लोगों का दिल मक्का शहर की तरफ फेर दे ताकि लोग आएँ। सूरह इब्राहीम सूरह नंबर 14 आयत नंबर 37। रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुक़ीमुस्सलाह फजअल अफ़इदतम मिनन नास तहवी इलैहिम वरज़ुक़हुम मिनस समराति लअल्लहुम यशकुरून। ऐ हमारे रब, बेशक मैंने अपनी ज़ुर्रियत को ऐसी जगह पे बसा दिया है जो आब व गया है, यानी वहाँ कुछ भी नहीं है, तेरे घर के पास, ताकि वो लोग नमाज कायम करें, तो लोगों के दिलों को उनकी तरफ फेर दे। तो अपने मुल्क में लोगों को लाने के लिए इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ कर रहे हैं। तो कुरान की आयत से हमें मिला है कि वतन से मोहब्बत एक अहम चीज़ है। कौन है जो वतन से मोहब्बत नहीं करेगा? वो दिखाना नहीं, मोहब्बत तो दिल के अंदर है और अगर कोई चीर के देखना चाहे तो कैसे देख सकता है। उसके बाद आप गौर करते हुए चलें, कई कुरान करीम की आयतें हैं जिससे पता चलता है कि वतन से मोहब्बत अहम चीज़ है और ये इंसानी फितरत में है। इंसान के अंदर भी है, हैवान के अंदर भी है, हर एक के अंदर है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो वाक़या अभी हमने सुना, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी अपनी कौम से क्या कहते हैं, या कौम इदखुलुल अर्ज़ल मुक़द्दसतल्लती कतबल्लाहु लकुम। सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 21। ऐ मेरी कौम, मुक़द्दस सरज़मीन में दाखिल हो जाओ, मुक़द्दस जगह पे चले जाओ। तो जाओ वहाँ, यानी मुल्क में पहुँचो, फ़लस्तीन में चले जाओ, वहाँ रहो, जगह से मोहब्बत। फिर इसी तरीके से आप गौर करते हुए चलिए, लोगों को उनके घरों से निकाल दिया गया। तो जब घरों से निकाल दिया जाता है तो आदमी को बड़ी तकलीफ़ होती है, तो वतन से निकाल दिया जाए बड़ी तकलीफ़ होती है। सूरह हज सूरह नंबर 22 आयत नंबर 39 और आयत नंबर 40। उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू व इन्नल्लाहा अला नस्रिहिम लक़दीर। अल्लाह ताला ने इजाज़त दी उनके लिए कि वो क़िताल करें जिन पर जुल्म हुआ है और अल्लाह ताला उनकी मदद पर कादिर है। अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम बिग़ैरि हक़्क़िन इल्ला अन यक़ूलू रब्बुनल्लाह। ये लोग ऐसे हैं जिनको उनके घरों से नाहक निकाल दिया गया है, ये कहते हैं कि हमारा रब अल्लाह है। अब गौर कीजिए, घरों से निकाल दिया गया। तो घर से मोहब्बत, वतन से मोहब्बत, अगर आदमी को निकाल दिया जाता है वो कैसा हो जाता है। अब गौर कीजिए, मछली को अगर आप पानी से निकाल दें तो तड़प तड़प के मर जाएगी, और कोई दूसरा मुल्क कैसे किसी को ले सकता है। जो आदमी जहाँ पैदा होता है वहीं सबसे अहम होता है। अपनी ज़मीन में आदमी चाहे जैसा भी हो लेकिन वहीं रहना पसंद करता है, हालात चाहे जैसे भी हों। आप गौर कीजिए, जो लोग समुंदर किनारे रहते हैं या नदी किनारे रहते हैं, हर साल उनका घर टूट जाता है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है, लेकिन वो अपनी जगह नहीं छोड़ते। यानी जगह से इतनी मोहब्बत है, इतना प्यार है, तो ये बोलने की ज़रूरत नहीं है, बताने की ज़रूरत नहीं है। सूरह अनफ़ाल सूरह नंबर 8 आयत नंबर 26 में मक्का शहर में मुसलमानों के हालात के बारे में बताया गया। वज़्कुरू इज़ अंतुम क़लीलुन मुस्तज़अफ़ून फ़िल अर्ज़ तख़ाफ़ून अन यतख़त्तफ़कुमुन नास फ़अवाकुम व अय्यदकुम बिनस्रिही व रज़क़कुम मिनत तय्यिबात। और तुम लोग याद करो जबकि तुम लोग बहुत कम थे, ज़मीन में कमज़ोर थे, यानी हालात जैसे भी हों कमज़ोर थे, तुम्हें डर लगा रहता था कहीं लोग तुम्हें उचक न लें, फिर अल्लाह ताला ने तुम लोगों को ठहरने की जगह दी,
اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو طاقت دی اور اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو بہترین روزی دی۔ اس سے یہ پتہ چلا آدمی چاہے کمزور ہی کیوں نہ ہو لیکن وہ اپنے ملک میں رہتا ہے، حالات ان کے جیسے بھی ہوں لیکن ملک کی اہمیت، جگہ کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ آپ غور کرتے ہوئے چلیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کی دھمکی دی گئی ہے، لوگوں کو نکالنے کی دھمکی دی جاتی ہے، یعنی ملک سے نکالنے کی دھمکی، تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت پر غور کیجئے، سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 30، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ مکر و فریب کر رہے تھے تاکہ وہ لوگ آپ کو قید کر لیں یا قتل کر دیں یا آپ کو نکال دیں، یعنی مکہ شہر سے نکال دیں۔ تو یہ نکالنے کی دھمکی بہت پرانی ہے، نبیوں کو نکالنے کی دھمکی دی گئی ہے، جگہ سے نکالنے کی دھمکی دی گئی ہے، تو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسے حالات پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ تو حالات چاہے جیسے بھی ہوں آدمی کو کبھی بھی گھبرانا نہیں چاہیے۔ تو وطن کی محبت ایک دل کے اندر ہے۔ اب آئیے ذرا غور کرتے ہوئے چلیں، ایک آیت اور لیتے ہیں، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 246۔ بنی اسرائیل سے کہا گیا کہ تم لوگ جہاد کرو، پھر کہا گیا کیسے تم لوگ جہاد کرو گے؟ تو ان لوگوں نے کہا ارے ہم جہاد کیوں نہیں کریں گے، اور ریزن کیا بتایا کہ ہم کو ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا ہے۔ تو گھروں سے نکال دیا جاتا ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، ہم لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کیوں نہیں کریں گے جبکہ ہم لوگوں کو ہمارے گھروں سے اور ہمارے بال بچوں سے نکال دیا گیا ہے۔ تو آپ ان آیتوں پر غور کیجئے، ان آیتوں میں ہمیں اور آپ کو یہ ملا ہے وطن سے محبت، پیار۔ اگر نکالا جاتا ہے یا نکالنے کی بات ہوتی ہے تو آدمی کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ آپ خود غور کرتے ہوئے چلے، جہاں آدمی پیدا ہوتا ہے باہر کمانے کے لیے جاتا ہے تو جب باہر جاتا ہے تو روتا ہے، کیوں رو رہا ہے؟ وطن کی محبت میں رو رہا ہے۔ اور اگر وہ دوسرے ملک میں کمانے کے لیے گیا ہے اور اپنے ملک کا کوئی آدمی مل جاتا ہے تو وہاں کوئی اسٹیٹ نہیں دیکھتا کہ یہ یہاں کا ہے یہ وہاں کا ہے، جی نہیں، بس جی ہمارا بھارتی آدمی ہے، ہندوستانی آدمی ہے، چاہے وہ جس دھرم کا ہو، جس مذہب کا ماننے والا ہو۔ تو وطن سے محبت پردیس میں بھی آدمی کو جوڑے رکھتی ہے۔ اس لیے کوئی یہ کہے کہ وطن سے محبت ہمیں ہی ہے دوسروں کو نہیں ہے تو یہ دھوکہ ہے اور یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اب آئیے غور کرتے ہوئے چلیں، کچھ حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا جس سے یہ پتہ چلے گا وطن کی محبت کوٹ کوٹ کر انسان کے اندر بھری ہوئی ہے، کوئی اس کو نکال نہیں سکتا ہے۔ صحیح بخاری کتاب بدل وحی کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 3، نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں پہلی وحی اتری اور سورہ علق سورہ نمبر 96 کی شروع کی 5 آیتیں اتری۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا زملونی زملونی، مجھے اڑا دو مجھے اڑا دو۔ تو اس کے بعد خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلاسا دیتے ہوئے کہا ام المومنین کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، ہرگز نہیں، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ رشتے ناطے کا خیال رکھتے ہیں، پریشانی اٹھا لیتے ہیں، بڑے مہمان نواز ہیں اور حق کے لیے لڑتے ہیں تو اللہ آپ کو برباد کر دے گا۔ پھر اس کے بعد وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئی جو عبرانی زبان جانتے تھے اور اس کے بعد سریانی زبان عبرانی زبان میں انجیل وغیرہ لکھا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور اپنا واقعہ سنایا تو کہا یہ تو وہی ناموس ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ کہا یا لیتنی فیہا جزعن، کاش کہ میں جوان رہتا۔ پھر انہوں نے کہا لیتنی اکون حیا اذ یخرجک قومک، کاش کہ میں زندہ ہوتا، اس وقت کیا حالت ہوگی جب آپ کو آپ کی قوم نکالنے والی ہے۔ اب غور کیجئے، جب آپ کو آپ کی قوم نکالنے والی ہے یعنی ملک سے نکال دے گی، مکہ سے نکال دے گی، تو جب نکالنے والی بات آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او مخرجی ہم، کیا وہ لوگ مجھے مکہ سے نکال دیں گے؟ یعنی جو آدمی جہاں بستا ہے جہاں رہتا ہے اگر وہاں سے نکالنے کی کوئی بات کرتا ہے تو آدمی گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، کیا مکہ والے مجھے نکال دیں گے؟ کیا ایسا ہوگا؟ تو وطن کی محبت، تو جو آدمی جہاں رہتا ہے وہاں سے کبھی نکلنا نہیں چاہتا، جانا نہیں چاہتا، محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ اور ہمیں یہ سب چیزیں قرآن و حدیث سے ملی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جگہوں پر لوگوں کو بتایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ چھوڑنا پڑا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ میں رہنا دشوار ہو گیا تو صحابہ کرام
مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے، خوشی میں نہیں گئے، غمی میں گئے، دین بچانے کے لیے گئے، جان بچانے کے لیے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کر جا رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو الوداع کیسے کہا تھا؟ میرے بھائیو، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو وطن کی محبت دل میں ہے۔ اگر کوئی نکالنے کی بات کرتا ہے تو دل کو بہت تکلیف ہوتی ہے، آدمی کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا پڑا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ایک حدیث میں ہے، سنن ترمذی کتاب المناقب، حدیث نمبر 3926، صحیح روایت ہے یہ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے کہا، ما اطیبکی من بلد، کتنا پاکیزہ تو شہر ہے، وَأَحَبَّكِ إِلَيَّ، تو میرے نزدیک بہت پیارا ہے، بہت محبوب ہے، وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمِي أَخْرَجُونِي مِنْكِ، اور اگر میری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی، تیرے پاس سے نہ نکالتی، مَا سَكَنْتُ غَيْرَكَ، میں تیرے علاوہ کہیں بھی جا کے نہیں بستا۔ اس لیے آپ دیکھیے گا، آدمی جہاں پیدا ہوتا ہے وہیں ہمیشہ رہنا چاہتا ہے۔ دوسری جگہ حالات ان کے لیے چاہے کتنے بھی اچھے کیوں نہ ہو، لیکن اپنی جگہ کو کوئی بھی آدمی چھوڑنا پسند نہیں کرتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے یہی خطاب کرتے ہوئے کہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو مدینہ کی محبت آپ کے دل میں بس گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر سفر سے آتے اور مدینہ پہنچنا رہتا تو جلدی جلدی پہنچ جاتے۔ آج ہمارے اور آپ کے حالات ایسے ہی ہیں۔ جب ہم اور آپ پردیس سے دیس جاتے ہیں اور جب اپنے گاؤں کے قریب پہنچتے ہیں، اپنے اسٹیٹ کے قریب پہنچتے ہیں، چہرے پر الگ مسکراہٹ ہوتی ہے اور من یہی چاہتا ہے کہ جلدی سے جلدی اپنی منزل تک پہنچ جائیں۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب الزکاة، حدیث نمبر 1481، انی متعجل الی المدینہ، میں مدینہ کی طرف جلدی کر رہا ہوں، فمن اراد منکم ان یتعجل معی فلیتعجل، تم میں سے کوئی بھی آدمی جلدی جانا چاہتا ہے تو جلدی جلدی میرے ساتھ چلے۔ تو آدمی جب قریب پہنچتا ہے اپنے وطن کے تو جلدی پہنچتا ہے۔ پردیس سے جب ہم اور آپ، چاہے سعودی عرب سے ہو، باہر سے ہو، امریکہ سے ہو، برطانیہ سے ہو، جب بھارت پہنچتے ہیں اور اس کی فلائٹ میں بیٹھتے ہیں، مسکراہٹ کچھ اور ہوتی ہے، اور آدمی مگن ہو جاتا پورے راستے میں، کہاں جا رہا ہے، کیسے پہنچے گا، لوگ کیسے استقبال کریں گے، کون لینے کے لیے آئے گا، اور جیسے اترتا بھائی اترے کہ نہیں اترے، آ رہے کہ نہیں یار، تو سب لوگ استقبال کے لیے پہنچ جاتے ہیں، لینے کے لیے چلے آتے ہیں، اور آدمی جلدی جلدی جانا چاہتا ہے، پہنچنا چاہتا ہے، اپنے وطن جانا چاہتا ہے۔ تو ایک محبت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کی طرف دیکھا اور کہا، ھذا جبیل، یہ جو پہاڑ ہے نا چھوٹا سا، یحبنا ونحبہ، وہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو وہاں کی ہر چیز سے آدمی کو محبت ہو جاتی ہے، آدمی جہاں کا رہتا ہے وہاں کی ہر چیز سے محبت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے لیے دعا کرتے تھے، اس لیے ہم اور آپ بھی اپنے بھارت دیش کے لیے دعا کرتے ہیں، امن و شانتی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے لیے دعا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1889، اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ او اشد، اے اللہ تو میرے نزدیک مدینہ کو محبوب و پیارا بنا دے، جس طریقے سے میرے نزدیک مکہ کو تو محبوب اور پیارا بنا دیا تھا، بلکہ اس سے بھی زیادہ محبوب اور پیارا بنا دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی سائنا وفی مدنا، اے اللہ تو ہمارے لیے برکت دے ہمارے سا میں اور ہمارے مد میں، یعنی ہمارے ترازو میں، ناپ تول کرنے والی چیز میں۔ تو دعا بھی کرتے رہنا ہے۔ کتاب الحج حدیث نمبر 1373، اللہم بارک لنا فی ثمرنا، اے اللہ تو ہمارے لیے برکت دے ہمارے پھلوں میں۔ تو ہم اور آپ جہاں رہیں وہاں کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ گیہوں کے کھیت میں، چاول کے کھیت میں، دوسرے کھیت میں، ہر چیز میں تو اللہ تعالیٰ برکت دے۔ وبارک لنا فی مدینتنا، اے اللہ تو ہمارے شہر میں برکت دے۔ تو یہ برکت کی دعا کرنا ضروری ہے۔ وبارک لنا فی ساعنا وبارک لنا فی مدنا، اے اللہ تو ہمارے ناپ تول کی چیز میں، پھر ہمارے مد میں، اے اللہ تو برکت عطا فرما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کا حوالہ اللہ کو دیتے ہیں، اللہم ان ابراہیم عبدک و خلیلک و نبیک، اے اللہ بے شک ابراہیم علیہ السلام تیرے بندے ہیں، تیرے دوست ہیں، تیرے نبی ہیں، وانی عبدک و نبیک، بے شک میں تیرا بندہ ہوں اور تیرا نبی ہوں، وَإِنَّهُ دَعَاكَ لِمَكَّةِ، ابراہیم علیہ السلام نے تجھ سے دعا کی ہے مکہ کے لیے، وَإِنِّي أَدْعُوكَ لِلْمَدِينَةِ، اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں مدینہ کے لیے، بِمِثْلِ مَا دَعَاكَ لِمَكَّةِ وَمِثْلِهِ مَعَهُ، بے شک میں دعا کرتا ہوں اسی طریقے سے
جس طریقے سے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے مکہ کے لیے دعا کی ہے، اپنے وطن کے لیے دعا کرنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملا ہے۔ وطن سے محبت، یہ سب چیزیں ہمیں حدیث سے ملی ہے۔ ایک اور حدیث پر غور کیجئے، صحیح بخاری کتاب الجہاد والسیر، حدیث نمبر 2889، ھذا جبل، احد پہاڑ کو دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا مدینہ کے اندر احد پہاڑ ہے، یہ پہاڑ ہے، جائیے آپ بھی عمرہ کرنے جائیے، حج کرنے جائیے، مدینہ جائیے تو احد پہاڑ دیکھیے گا، یہ پہاڑ ہے، یحبنا ونحبہ، وہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور مدینہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم انی احرم ما بین لابتیہا کتحریم ابراہیم مکہ، اے اللہ میں دونوں کے درمیان کی جگہ کو، یعنی دو پہاڑوں کے درمیان کی جگہ میں جو مدینہ ہے، بس میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں کہ میں حرمت کی دعا کرتا ہوں کہ اس کی عزت برقرار رہے، جس طریقے سے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے مکہ کے لیے دعا کی ہے، میں مدینہ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک سے محبت کے سلسلے میں دعا بھی کرنا سکھایا ہے۔ آئیے ایک اور حدیث پر غور کرتے ہیں، صحیح مسلم کتاب السلام، حدیث نمبر 2194، صحیح بخاری کتاب الطب، حدیث نمبر 5745، ہم اور آپ جہاں ہیں تو بیمار کے لیے ایسا بھی ہے کہ وہاں کی مٹی پر ہم ہاتھ رکھیں اور اس کے بعد دعا کریں، اللہ تعالیٰ شفا دیتے ہیں۔ بیمار کے پاس ہم اور آپ جائیں تو دعا کریں، بسم اللہ تربت ارضنا بریقت بعضنا یشفا سقیمنا باذن ربنا، اللہ کے نام سے اور زمین کی مٹی کے ذریعے، پھر ہمارے تھوک کے ذریعے ہمارے بیمار کو اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے صحیح کر دے، شفا دے دے۔ تو آدمی جہاں رہتا ہے وہاں کی مٹی کی بھی بڑی اہمیت ہے، اس کا بڑا مقام ہے، اس کا بڑا مرتبہ ہے۔ ناظرین کرام، ایک حدیث اپنے درمیان بہت مشہور ہے، حب الوطنی من الایمان، وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن آئیے دیکھتے ہیں کیا یہ حدیث صحیح ہے۔ المقاصد الحسنہ، امام سخاوی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، ترجمہ نمبر 218 پر وہ کہتے ہیں لم اقف علیہ، یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ پھر اسی طریقے سے ملا علی قاری نے رحمہ اللہ اپنی کتاب الاسرار المرفوعہ میں صفحہ نمبر 189 میں کہا لا اصل لہ او باصلہ موضوع، اس کی کوئی اصل نہیں ہے اور یہ گڑی ہوئی حدیث ہے۔ ٹھیک ہے، ایمان کا حصہ نہیں ہے وطن کی محبت، لیکن دل میں محبت رکھنا ایسا نہیں ہے کہ ایمان کے باہر ہے، آدمی محبت رکھ سکتا ہے۔ آئیے دیکھیں، یہ تو محبت ہی کی نشانی ہے کہ لوگ اپنے ملک کے لیے قربانی دیتے ہیں، اور بھارت دیش کے لیے لوگوں نے قربانی دی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مولانا ابوالکلام آزاد کی محبت پر بھارت دیش کے سلسلے میں کوئی شک ہے کہ مولانا آزاد کو بھارت دیش سے محبت نہیں تھی؟ ارے یہ تو محبت کی دلیل تھی کہ وہ دلی کی جامع مسجد سے پاکستان جانے والوں سے کہا تھا کہاں جا رہے ہو اور کیوں جا رہے ہو، یہ تو وطن کی محبت ہے۔ اشفاق اللہ خان 27 سال کی عمر میں پھانسی کے پھندے پر لٹک جاتے ہیں اور کہتے ہیں کچھ آرزو نہیں ہے آرزو تو یہ ہے، کچھ آرزو نہیں ہے آرزو تو یہ ہے، رکھ دے کوئی ذرا سی خاک وطن کفن میں۔ تو یہ تو وطن کی محبت ہی ہے۔ شیر علی خان آپ غور کیجئے، لارڈ مایو کو، وائس رائے کو، انگریز کو مارنے والا عہدے پر رہتے ہوئے شیر علی خان، یہ تو وطن کی محبت ہی میں اس نے ایسا کیا تھا، کسی کو مارا تھا، کیا اس کی محبت میں کوئی شک ہے؟ آپ غور کیجئے، مولانا احمد اللہ، مولانا یحییٰ علی، مولانا جعفر تھانسری، شیخ الہند، مولانا محمود الحسن دیوبندی، علامہ فضل حق خیرآبادی، انہوں نے کہا کہ میں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا ہے، پھانسی پر لٹک سکتا ہوں، پیچھے نہیں ہٹ سکتا ہوں۔ آخر ان کو پھانسی دی گئی۔ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے وطن عزیز بھارت دیش کے لیے قربانی پیش کی ہے، یہ محبت کی دلیل ہے۔ اگر محبت نہ ہوتی تو یہ قربانی کیسے دیتے؟ بھگت سنگھ ہیں، چندر شیکھر آزاد ہیں، لوگوں نے بڑی قربانی دی ہے۔ لیکن مجھے جو بات کرنی ہے، آج مسلمانوں کی قربانیوں کو بھلایا جا رہا ہے، نام نہیں لیا جا رہا ہے۔ پھر اسی طریقے سے ہماری نئی نسل کو بھی پتہ نہیں ہے کہ ہمارے پرکھوں نے کیا کیا ہے، کتنی قربانی دی ہے، اور یہ وطن کی محبت ہی میں ہوا ہے۔ جب تک محبت نہ ہو آدمی کچھ نہیں کر سکتا ہے، اور وطن کی محبت میں ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد 15 سال جیل میں رہے، یہ تو محبت ہی کی وجہ سے تھا۔ پنڈت جواہر لال نہرو جیل میں رہے، یہ سب وطن کی محبت ہی میں۔ بہت سارے لوگ جیل میں رہے گئے ہیں۔ کالا پانی کی سزا ہوئی ہے، جب لوگ کالا پانی جا رہے تھے، جہاز پہ سوار تھے، ایک نظر پیچھے دیکھا، بھارت دیش کو دیکھا،
آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہ تو وطن کی محبت ہے، تبھی تو آدمی جا رہا ہے، دوسری جگہ پہنچ رہا ہے لیکن وطن کو یاد کیے ہوا ہے۔ اس لیے کوئی سرٹیفکیٹ نہ مانگیں، جو کوئی سرٹیفکیٹ مانگتے ہیں ان کا مانگنا صحیح نہیں، بلکہ ان کو خود ہی اپنے محبت کے سلسلے میں چیک کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس ایک پوری لمبی لسٹ ہے، ہر ایک کے بارے میں کہاں بیان کیا جا سکتا ہے۔ شیر میسور کو وطن سے محبت تھی کہ نہیں تھی؟ اب غور کرتے ہوئے چلے بھائی، وطن سے محبت تو تھی، تبھی تو مسئلہ ہوا۔ نواب سراج الدولہ کو تھی کہ نہیں تھی؟ علی وردی خان کو تھی کہ نہیں تھی؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو وطن سے محبت تھی کہ نہیں تھی؟ بالکل تھی۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو وطن سے محبت تھی کہ نہیں تھی؟ تحریک شہیدین وطن کی محبت ہی میں تو آگے بڑھی ہے، اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ بالا کوٹ میں شہید ہوئے ہیں۔ اب کن کا تذکرہ کیا جائے، کن کی کہانی ذکر کی جائے؟ علماء صادق پور کی قربانی یہ تو وطن ہی کی محبت میں ہے۔ ناظرین کرام، ایک سلسلہ ہم آپ کے پاس لے کر آ رہے ہیں اور جلد ہی آپ پورے سلسلے کو سنیں گے۔ الحمدللہ ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کی قربانیاں آپ کے سامنے رہے گا۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کے دلوں میں اسی طریقے سے اپنے وطن کی محبت کو جگائے رکھے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔